K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। यहाँ की एक बहुत बड़ी पार्टी है BNP, जिसका सरबराह है सरदार अख्तर मेंगल। आप लोग जानते हो बहुत नामवर पार्टी है। तो इस हवाले से इनका जो मंजूर बलोच साहब है, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह के सर खैर से हो। सबसे पहले मैं मस्तूंग आने पे आपको फ़खैर राम बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का नाम है जान जान बलूचिस्तान, ठीक है, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपसे सियासी बातें होंगी। यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा तारीख़ में हम जाते हैं कि कौन से नामवर शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ मस्तूंग से है और कौन सी तहरीकें चली थी यहाँ से किसी ज़माने में, और आजकल के हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया सर। बात यह है कि जान जान बलूचिस्तान के नाम से आपने आज वाकई जान बलूचिस्तान में आप तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, मैं ये कहता हूँ कि कलात स्टेट पार्टी जो पाकिस्तान से पहले था, उस वक्त के लीडरशिप का ताल्लुक़ भी मस्तूंग से था। मस्तूंग वो तारीख़ी शहर है कि इसने सियासत में, अदब में, हर चीज़ में अपना एक मकाम पैदा किया है। इसमें मलिक फैज़ मोहम्मद यूसुफ ज़ई, मलिक सईद देवार, ये कलात स्टेट पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल था, वो उसका ताल्लुक़ भी मस्तूंग से था, मस्तूंग पिंगाबाद से था। और इसके अलावा मलिक खुदा बख्श मोहम्मद शही, सरदार मोहम्मद जमाल मोहम्मद शही, टक्करी नबी बख्श मेंगल, ये सारे हमारे पुराने सियासी कारकुन थे नैब के वक्त से। टक्करी नबी बख्श का ताल्लुक़ तो उस्मान गुल से, उस वक्त से जब ये सब पार्टी नहीं थी, उस वक्त से उसका ताल्लुक़ भी मस्तूंग से। तो मस्तूंग जितने भी तहरीक चली है, MRD के हो और पीपल्स पार्टी के दौर में, हर दौर में मस्तूंग का एक सियासी तहरीक में एक नाम रहा है। और मस्तूंग के सियासी कारकुनों ने मुख्तलिफ़ अवकात में जेलें भी काटी हैं, शहादतें भी दी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो जब कलात स्टेट नेशनल पार्टी, उस वक्त उसका पहला जलसा भी मस्तूंग में हुआ। BSO का जो आपने कहा, इसका पहला रैली अनीफ बलोच और डॉक्टर अब्दुल्लाई, उनके वक्त में पहला रैली, BSO का जो पहला रैली था वो भी मस्तूंग में पहला रैली निकाला था। तो मस्तूंग एक सियासी हवाले से इसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा तारीख़ी नाम है। और यहाँ से इस हल्के से जो मैं अपने इलेक्शन का भी नाम लिया, इस हल्के से इस दफ़ा जब मैं इलेक्शन लड़ा, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जीत गया, लेकिन पता नहीं इलेक्शन में क्या क्या होता है, वो सब को पता है, नाजरीन को भी पता है, सबको पता है। 25,800 वोट यहाँ से मुझे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के टिकट से मिला। इससे पहले 2 दफ़ा मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के टिकट से सूबाई असम्बली के भी इलेक्शन लड़े, और नवाब असलम खान रैसानी के मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ा। नवाब मोहम्मद खान शावनी जब जीता उस वक्त भी मैं इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ के अवाम, मैं ये कहता हूँ कि नेशनलिस्ट तहरीक जो भी है, यहाँ के अवाम नेशनलिस्ट है। हर वक्त यहाँ से जो है ना कम परस्तों ने जीता है। तो इस हवाले से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मस्तूंग के हवाले से जान जान बलूचिस्तान आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपका और आपकी टीम का, आपके तमाम कैमरामैनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा चैनल है K2। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की जान है, ठीक है। यहाँ पे वसाइल भी है, यहाँ पे साइल भी है, यहाँ पे टैलेंटेड लोग भी है, अदब के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से और सियासत के हवाले से। तो ये जो आपने बात की कि नवाब असलम रईसानी के मुकाबले में आपने इलेक्शन लड़ी, तो घर में झगड़ा तो नहीं हुआ क्योंकि लश्करी रईसानी तो आपके साथ थे? नहीं, उस वक्त जब मैं नवाब साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उस वक्त आजी लश्करी खान मेरे पार्टी में नहीं था। अच्छा। क्योंकि आजी लश्करी खान अभी पार्टी में शामिल हुए हैं कुछ वक्त पहले। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत जो है ना एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम कबायली हवाले से एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हम सियासी हवाले से एक दूसरे का एहतराम करते हैं। बहुत सारे वक्त में तो जब हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, उस वक्त हम लोग इकट्ठे दावत पे भी जाते हैं, इकट्ठे प्रोग्राम भी करते हैं। यही कबाइलियत का हुस्न है। यही कबायलियत का हुस्न।
خصوصاً اور قبائلی حوالے سے ہمارے لیے نواب اسلم خان یا دوسرے نواب جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ سیاسی اچھا میں آپ کو اگر مطلب ایم این اے بھی آپ کو بناؤں، ٹھیک ہے، ایم پی اے بھی آپ ہو گئے، آپ کو وزیر اعلیٰ بھی بناؤں، تو کیا کریں گے آپ مستوں کے لیے؟ کیا خواب ہے، کیا آئندہ کی پلاننگز جو آپ کرنا چاہتے ہیں مستوں کے لیے؟ میں صرف مستوں کے لیے نہیں، بلکہ اگر میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو میں بلوچستان کے لیے، اگر مجھے وزیر اعظم بنایا گیا تو میں ملک کے لیے سب سے پہلے میں قوموں کو قومی حقوق دیں گے. قومی جو نابرابریاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، جس سے اختلافات بڑھ رہے ہیں، جس میں ملک میں بحران ہے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ اگر لوگوں کو ان کا حقوق دیے جائے، سیاسی حقوق دیے جائے، معاشی حقوق دیے جائے، قومی حقوق دیے جائے، قومی وسائلوں کا برابرانہ تقسیم ہو جائے، یہ جو آج کل جو سیاست میں کرپشن ہے، رقابہ پروری ہے، یہ ختم ہو جائے تو لوگ دوسرے انسان جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ میں ایم پی اے بنوں، ایم پی اے نہ بنوں، ایم این اے بنوں، ایم این اے نہیں بنوں، لیکن انسانوں کی خدمت کے لیے بلا تفریق، قوم، نسل، زبان، مذہب، فرقہ، انسانیت کی خدمت. یہ ناظرین، مستونگ کا ایک رواج یہ ہے کہ جو بھی مہمان یہاں پہ آتا ہے وہ اس کو ننگا سر نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کو ایک خوبصورت ٹوپی پہنا دیتے ہیں جس کو ہم لوگ بلوچی ٹوپی کہتے ہیں. اور کچھ علاقے بلوچوں کے اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ دستار باندھتے ہیں، یعنی پگڑی ان کو دے دیتے ہیں. تو اس وقت منظور بلوچ صاحب مجھے اور جہانگیر صاحب کو یہ ٹوپیاں پہنانا چاہتے ہیں، تو پلیز. دستار نشان غیرتنا، دستار رنگ سیوتنا، دستار دستار جی جی ننا دستار، زیبا ننا دستار، راجی ننا دستار، جی 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 ننا دستار. دستار نشان غیرتنا، دستار رنگ سیوتنا، دستار دستار جی جی ننا دستار، زیبا ننا دستار، راجی ننا دستار. ہو دستار نہ تر بڑزائے، دستار نہ خواجہ بڑزائے، ہو دستار نہ تر بڑزائے، دستار نہ خواجہ بڑزائے، دستار دستار جی جی ننا دستار، زیبا ننا دستار، راجی ننا دستار، جی 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 ننا دستار. ہو دستار بلوچ ثقافت ہے، دستار نہ بڑزا کی مات ہے، ہو دستار بلوچ ثقافت ہے، دستار نہ بڑزا کی مات ہے، دستار دستار جی جی ننا دستار، زیبا ننا دستار، راجی ننا دستار، جی 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 ننا دستار. ہو دستار کماشا
ننا دستار جی 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 ننا دستار نوابزادہ لشکری رئیسانی صاحب، ان کے ساتھ میں اس لیے اس وقت ان کے بیٹھک میں موجود ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ہم اکثر و بیشتر بات کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. تو آج ہم ان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، ان سے ہم بات کریں گے مستونگ کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، پھر کچھ اور سوالات جو میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ، آپ خوش آمدید، آپ تشریف لائے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو مستونگ کے حوالے سے بتا دیں، ہم مختصر بات کریں گے کیونکہ وقت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ ہے. مستونگ کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں، بات یہ کہ جو ریاست کلات ہے جی وہ ایک کنفیڈریشن کا اس کا انتظامی ساخت تھا، اور مستونگ سراوان جو ریاست کلات کے ہائی لینڈز ہیں یا دست راست کا جو دستہ تھا سراوان، اس کے پائیتخت یا اس کا مرکزی شہر کہا جاتا تھا. یہاں مستونگ میں ریسانی، شاوانی، بنگلزئی، محمد شاہی، لیڑی، کرد، سرپرہ، یہ بیسکلی ساتکزئی قبائل یہاں جو ہے مستونگ کے علاقے میں سکونت پذیر ہیں. ساتھ ساتھ یہاں ریاست کلات کے جو دربار کے امور کو، دفتری امور کو سنبھالنے والے جو لوگ تھے جن کو ہم دیہوار کہتے ہیں، اور ان کا ایک وقت اور ارتقاء کے ساتھ ان کا ایک زبان تشکیل پایا، کیونکہ دفتری زبان فارسی ہوا کرتا تھا. دیہواری، براوی اور فارسی کا ایک مکسچر زبان ہے جو مستقل مستونگ میں ہیں. وہ پوندے نہیں ہوتے تھے جو دربار کے تمام امور کو چلایا کرتے تھے. پھر مستونگ یعنی قدیم یہاں ایسے آثار ہیں کہ یہاں قدیم شیراز سے بھی آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں. یہاں ریسانی قبیلے کا ایک گاؤں ہے، اس کو کوشکک کہتے ہیں. یعنی فارسی میں شیراز میں ایک علاقہ ہے کوشک، اور کک جو ہے ہمارے اور آپ کی زبان میں چھوٹے جو ہے چیز کو کہتے ہیں، مائنوٹ. جب کوشک کے علاقے سے لوگوں نے ایک چھوٹا سا دیہات یا شہر بسایا، اس کو کوشک کک کہا جاتا ہے. اور ہمارے ریسانی قبائل کے جو وادی ہے، وادی کانک کہتے ہیں. پھر وادی کانک کا جو مرکزی شہر ہے سردار کا شہر کہتے ہیں، جہاں ریسانی قبیلے کا سردار اس وقت بھی سکونت پذیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف ایک نیشنل گیم ریزرو ہے جس کو چلتن کا پہاڑ یا چلتن کا نیشنل پارک کہا جاتے ہیں، جو قدیم سے اس کا ایک کانک ویلی کے طرف ریسانی قبیلے کا سردار کا ایک شکارگاہ ہوا کرتا تھا. 1968 میں میرے والد نواب غوث بخش نے اس کو نیشنل گیم ریزرو کے طور پہ ریاست کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے حوالے سے ریاست کا حوالہ کیا. چلتن نیشنل پارک کا جو جس کو آپ کہیں مارخور، وہ پورے دنیا میں بہت جو پاکستان کا قومی نیشنل جانور بھی ہے. نیشنل جانور یہ ایک سب سپیشی ہے مارخور کا، جو سینٹرل براوی رینج اور سلیمان مارخور کا ایک کراس بریڈ ہے جو کہیں اور دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے، جس کو ہمارا خاندان آج بھی ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قومی سرمایہ ہے، قومی امانت ہے، اور اس کا پروٹیکشن ہم سب کا ذمہ داری ہے. مگر یہ ہم اس وقت اس کو لیکن سر میں گستاخی معاف ایک بات، میں یہ جو سر لٹک رہے میرے سر پہ، یہ پھر کس طرح پروٹیکشن ہے اس حوالے؟ عرض یہ کہ اگر آپ انٹرنیشنل پرنسپلز کو دیکھیں، آپ پروٹیکشن کے بعد ہنٹنگ کرتے ہیں. یعنی آپ کنزرویشن کریں گے، اس کے بعد اس میں ٹرافی ہنٹنگ کرائیں گے. ٹرافی ہنٹنگ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے ایک علاقے کو کنزرو کیا، اس کے بعد ٹرافی ہنٹنگ کریں گے، اور اس ٹرافی ہنٹنگ سے آپ اس نیشنل پارک پہ بھی خرچہ کریں گے. مثلاً انٹرنیشنل ٹرافی ہنٹنگ میں اگر آپ اڑیال کا شکار کریں گے وہ $20,000 ہے،
آپ سلیمان مارخول کا شکار کریں گے تو وہ $1,00,000 ہے. $1,00,000 میں یا اس 20,000 میں ایک حصہ ریاست کا جو پرمٹ آپ کو ایشو کرے گا، اور باقی جو ہے اس پہاڑ اور اس میں بسنے والے لوگوں کے خوشحالی اور ان کے ترقی کے لیے. نوابزادہ محبوب صاحب کے ساتھ میں اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں، اور بڑے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا. اچھا سر، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جلدی جلدی آپ نے جواب دینا ہے. مستونگ میں سب سے جو آپ کا پسندیدہ شخصیت ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں، مستونگ علمی ادبی ایک شہر رہا ہے قدیم سے، سیاسی مرکز رہا ہے ریاست کلات کا. وہاں میرے والد صاحب کیمبرج پڑھ کے آئے اور مستونگ میں ان کا پیدائش 1921 میں ہوا. وہ بھی یقیناً میرے والد بھی ہیں اور ایک پڑھے لکھے شخص تھے جنہوں نے زرعی انقلاب برپا کیا. وہاں ملک فیض محمد یوسف زئی صاحب مستونگ کے ہیں، وہ ایک سیاسی شخصیت تھے، نیشنلسٹ سیاست میں ان کا اہم کردار ادا کیا انہوں نے. نور محمد پروانہ صاحب پرانے کانگریسی سیاسی شخصیت تھے اور براوی لٹریچر پہ انہوں نے بڑا کام کیا. مولوی محمد عمر جو پڈنگ آباد صاحب سے دورانی صاحب ان کا تعلق تھا، وہ ایک نیشنلسٹ، اسلامک نیشنلسٹ تھے. وہ بہت ہی ہمارے ایک مستونگ کے نمایاں اور ہر دل عزیز شخصیت تھے. اس قسم کے مذہبی شخصیات بھی، حضرت صدیق مستونگی صاحب کا بھی وہاں مزار موجود ہے، وہ ایک بڑے علمی شخصیت تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستونگ ہمارے خطے میں ایک مردم خیز سرزمین رہا ہے جس نے ہمیشہ ریاست کلات میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. علمی، ادبی اور قومی حوالے سے آج بھی مستونگ نے ایک نمایاں سیاسی حیثیت رکھتا ہے. وہ نیشنلسٹ سیاست کا مرکز رہا ہے، گھڑ رہا ہے. تمام تر معاملات کے باوجود مستونگ اس وقت بھی سیاسی عمل میں بلوچستان میں ایک اہم کردار اور حیثیت رکھتا ہے. مستونگ کو اگر ہم دیکھیں فروٹ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو کون سا فروٹ آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں، مستونگ میں اگر آپ کٹکوچے کو دیکھیں، سیب بہت زیادہ اور اچھے کوالٹی کے سیب وہاں پیدا ہوتے ہیں. مستونگ میں کندار سے بہتر انگور وہاں پیدا ہوتا ہے. ابھی اس وقت مستونگ میں زعفران کا بھی کاشت تھوڑا بہت شروع ہوا ہے، پستہ بھی وہاں شروع ہو چکا ہے. مگر بنیادی طور پہ مستونگ کے انار، اور یہ شہتوت آپ بھول گئے نوابزادہ صاحب، تمباکو، شہتوت اور مستونگ کا توت پھلائی اور مستونگ کا انگور یہ بہت مشہور ہے. اچھا سر، ابھی مستونگ کے حوالے سے آپ ان کا جو جغرافیہ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ بتائیں، لوگوں کے مزاج کے حوالے سے اگر آپ بتائیں کہ مستونگ کے جو لوگ ہیں وہ موسیقی کو پسند کرتے ہیں یا جنگ جھگڑے کو پسند کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ میں نے جانا ہے تربت آگے جا کے، وہاں پہ میں نے دو چوک دیکھ لیے جو مجھے بہت اچھے لگے. ایک وہ علمی چوک کہلاتا ہے اور ایک کتابی چوک. ایک دو بچے ہیں اور وہ کتاب پڑھ رہے. ہمارے اس ایریے میں ہم نے جب بھی دیکھا ہے تو ایک بلوچ سردار ہے، اس نے بندوق اٹھائی ہے، اور ایک بلوچ ہے انہوں نے تلوار اٹھائی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اب وقت چینج ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے یا نہیں؟ سردار فارسی میں جرنیل کو کہتے ہیں، اور جرنیلوں کے جو بڑے ہوتے تو ان کو سردار کہا جاتا تھا. اسی لیے یہ عموماً یہ ایک علامت کے طور پہ بندوق اور تلوار کے ساتھ کسی شخص کو دکھاتے ہیں، کیونکہ پہلے باضابطہ فوج کے جگہ پہ قبائل اپنے سردار کے قیادت میں اپنے خان یا بادشاہ کے ساتھ وطن کا، سرزمین کا دفاع کرنے جاتے تھے. یہ ایک کلچر کا حصہ رہا ہے. کیونکہ اس وقت باضابطہ فوج ہے اور برتیوں کے وہ تنخواہ لیتے ہیں، تو یقیناً وہ قدیم جو ذہن میں ایک شخصیت ہوا کرتا تھا اس کو کہیں نہ کہیں آپ تربت میں یا خزدار میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو ایک مسلح قبائلی شخص کا علامت نظر آتا ہے. مستونگ کے لوگ بنیادی طور پہ، مستونگ شہر کے لوگ علمی ادبی کے ساتھ بڑے یعنی فراخ دل، مہمان نواز اور شوخ لوگ ہمارے سماج میں ان کو سمجھا جاتا ہے. علم اور ادب اور شاعری کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی انتہائی زیادہ شوقین ہوا کرتے تھے. مگر جو وقت گزرا
اور ریاستی آپ ترجیحات میں فرق آیا تھوڑا سا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصدوم کے افراد کے لوگوں کا وہ خوش گپی، وہ جو آپ اس کو سمجھیں شوخیاں، وہ کچھ کم ہو گئے ہیں. معاشی معاملات کچھ زیادہ ہیں. مصدوم میں بہت بڑے بڑے کاریزات تھے اور زراعت کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا. اب کاریز تو سوکھ گئے ہیں، مگر زمین کے نیچے جو 1200 فٹ پہ پانی تھا وہ بھی ایک حد تک سوکھ گیا، کیونکہ مینجمنٹ اور پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج لوگ اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں. ان کے وہ شوخیوں میں کچھ کمی آ گئی ہے. اچھا نوابزادہ صاحب، آخری ایک سوال ہے. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ذہن کا جو روشندان ہے اس کو کھلا رہنا چاہیے، اس کو تازہ ہوا لگنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے دماغ سے خود کام لیں. اور دماغ سے کام لینے کا یا اپنے شعور کو استعمال کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے علم ٹھیک ہے جی. اور تعلیم. جی. مگر بدبختانہ جب ہم جاتے ہیں نا، خاص طور پہ کوئٹہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ شہروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں جب انٹیریئر میں جاتا ہوں تو ہمارے سکولز کا کیا حالت ہے. ہمارے جو سکول جس میں تعلیم جاری ہے، وہ دنیا کی جو اس وقت جو جدید تعلیم ہے اس کے مقابلے میں تو وہ تعلیم ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے ہماری؟ دیکھیں، کچھ ذمہ داریاں حکومت کے ہوتے ہیں، کچھ ریاست کے، کچھ سماج کے ہوتے ہیں. اور جہاں اسکول کو اگر کوئی بیٹھک بنا رہے یا جہاں اسکول کے اندر کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، وہ اس علاقے کے لوگوں کے بھی ذمہ داری ہے. جی جی. کیونکہ ہر جگہ تو حکومت نظر نہیں رکھ سکتا. پہلے ہم کو احساس ذمہ داری خود ہونا چاہیے کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کو آج پورے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے بجائے ہم پاکستان کے اندر ہی کمپیٹ کرنے کے لیے ایک ذہن بنائیں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو سن 70 کا لیڈرشپ تھا، کوئی کیمبرج کا پڑھا تھا، کوئی ایچسن کا، علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگ تھے. آج آپ جانتے ہیں کس طریقے سے نام نہاد کچھ لوگوں کو منتخب کر کے لائے جاتے جن کے پاس اکثر کے پاس جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں. تو میرے پاس میرے لائبریری کی کوئی 10 سے 15 ہزار کتابیں تھیں. میں نے یہ سوچا کہ میرے یہ قومی امانت ہے اور ان کو ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس جانا چاہیے. میں نے اپنے یہ کتابیں اکثر یونیورسٹیوں کو گفٹ کیے تاکہ کتاب دوستی کا ایک رجحان ہمارے سماج کی طرف آئے. آج ہم نے کتاب دوست تحریک شروع کیا اور مختلف ہمارے دوست تقاریب کے انعقاد کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے کتابیں عطیہ میں لے کے پھر مختلف اداروں میں گفٹ کرتے ہیں تاکہ جس سماج کو علمی طور پہ پسماندہ رکھا گیا ہے ہم اس کو علمی طور پہ آگے لے جائیں اور لوگوں کے ساتھ رشتہ بنائیں. یہ ہماری ایک کوشش ہے. اچھا نوابزادہ صاحب، ایک آخری پرسنل، ہم جب بلوچستان کی سیاست پہ نظر ڈالتے ہیں تو نواب صاحب جو ہے، نواب اسلم ریسانی صاحب، ان کا بڑا نام ہر حوالے میں، دلچسپی کے حوالے میں، شعور کے حوالے سے بھی، تعلیم کے حوالے سے بھی، زیادہ زبانیں مطلب بولنے کے حوالے سے بھی، وقت کے ساتھ ساتھ مطلب اس کو وقت کو سمجھنے کے حوالے سے بھی ہم باتیں کرتے ہیں. تو نواب صاحب کے ساتھ آپ کا روابط کیسا ہے؟ کبھی کوئی غصہ ہوتا ہے آپ پہ؟ کبھی کوئی مارا ہو، کوئی اس طرح کا؟ بات یہ کہ اگر سماجی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے خاندان کے بھی بڑے ہیں اور ہمارے قبیلے کے بھی بڑے ہیں. اس وقت خانقلات موجود نہیں ہیں. میں قبائلی روایتی سیٹ اپ کا بات کر رہا ہوں تو وہ ایز اے خان ثانی کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں. اختلاف رائے یعنی ضروری ہے کہ آپ کے اور کسی اور کے اور سماج کے اندر ہونا چاہیے، مگر ہم انتشار نہیں ہے ہمارے رائے میں. کئی چیزوں پہ ہم اور آپ وہ ڈسکس کرتے ہیں، کہیں وہ میرا بات مانتے ہیں، کہیں ان کا بات ماننا پڑتا ہے کیونکہ وہ میچور بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ناراضگی ان کا ضروری ہے، ہمارے بڑے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو ہم اس کو برداشت. گھر میں زیادہ بات کس کی چلتی ہے؟ نواب صاحب کی. اچھا جی، آپ ان کے لیے جوتے سیدھا کرتے ہیں جب وہ باہر نکلتا ہے؟ بالکل بالکل. اچھا، بات مانتے ہیں آپ؟ بات مانتا کبھی ہوں. مارا ہے آپ کو؟ بچپن میں مارا ہوگا، ابھی نہیں مارا. اچھا، بہت شکریہ سر، تھینک یو، بہت شکریہ.